अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, बच्चे जिनसी दरिंदों का सबसे अहम और आसान टारगेट होते हैं। अगर बच्चे जिनसी दरिंदगी को किसी तरीके से फेस कर भी लेते हैं, उस मरहले से गुजर भी जाते हैं, तो सारी उम्र के लिए नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी से जून 2023 में औसतन रोजाना 12 बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? सितम ज़रीफ़ी की इस पर बात यह है कि कुछ बच्चों को बार बार मुतअद्दिद बार इस खौफनाक तरीन जुर्म का निशाना बनाया गया। ये बच्चे कीमती फूल और कलियां, बजाय इसके कि हम इनको मजीद जिनसी दरिंदों के हाथों बर्बाद होने दें, हमें इस पर बात करनी होगी। वालिदैन को अपना किरदार अदा करना होगा। बच्चों से दोस्ताना माहौल में बात करनी होगी कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं और हम किस तरीके से एक महफूज मुआशरा जिसमें बच्चे परवान चढ़ें, जिसमें वो मुल्क की तरक्की में अपना कुछ किरदार अदा करें, हमें एक महफूज मुआशरा तश्कील देनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। महक नईम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेंबर नेशनल कमीशन राइट्स ऑफ चाइल्ड हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ सुमरा मौजूद है, साहिल से आप हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का आगाज़ महक से मैं करूँगी। क्या आप समझती हैं कि बच्चे हमारे मुआशरे में महफूज हैं? बच्चे किसी माशरे में महफूज नहीं हैं जब तक हमारे सिस्टम्स रेडी नहीं होते कि हम उनको महफूज करें। अगर देखा जाए तो बच्चों को कौन लोग जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं? बच्चे किस जगह ज़्यादा गैर महफूज होते हैं? क्या वो हमसाए हैं, उनके जानने वाले रिश्तेदार हैं, या अजनबी लोगों से उनको खतरा है? अगर आपके यानी कि कैमरा मैन दिखा सके तो इसमें मेन चीज़ ये कि जितने भी हमारे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है, इसमें जो जान पहचान वाले और जो इनके अपने यानी कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ होते हैं, उनके, और ख़ासकर जो हमारे घरेलू एक स्ट्रक्चर है, जो हमारे घर के जो एक रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपने यानी कि जानने वाले हैं, जो अपने यानी कि क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनमें बच्चों की यानी कि ये तादाद ज़्यादा है जहाँ पर बच्चे ये गैर महफूज हैं और जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये तो आप यानी कि ये देख लें, हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये एक वो कहते हैं ना कि भी अगर हिस्ट्री को उठा के देख लें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी केस ये हमारे माशरे में होते थे और अब भी हो रहे हैं, मगर फ़र्क ये है कि पहले यानी कि ये रिपोर्ट नहीं होते थे, अब यानी कि रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो गया है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे अगर हम पंजाब को देखें, बाकी चारों प्रोविंसेस की निस्बत हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ज़्यादा है और वहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? आपकी मीडिया रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो गई है और लोग अपने इन बच्चों के जितने भी यानी कि मसाइल हैं या जिनसी तशद्दुद के शिकार बच्चे हैं, वो केस रिपोर्ट कराने में अब यानी कि वो खामोशी तोड़ दी है। अच्छा, आपने पंजाब की बात की, साहिल की रिपोर्ट यही कहती है कि 75% जो केसेस हैं वो पंजाब के हैं, और इसके अलावा महकमा दाखिला की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है जो इसी साल जारी की गई है कि जिनसी जराइम बच्चों के खिलाफ जो है वो बढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा निशाना जो है वो लड़के बन रहे हैं, लड़के लड़कियों की निस्बत ज़्यादा निशान बन रहे हैं। तो महक, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर हम अपना आसपास का कल्चर देखें, जब आप किसी कोई छोटे मोटे काम करवाने जाते हैं ना कि तंदूर से रोटियां लेके आनी या कहीं से आए, तो हम बच्चे को आगे करते हैं। बच्चियां फिर भी घरों के अंदर रहती हैं, लेकिन हमें लगता है, हमारे दिमाग में हमने बनाया हुआ है कि लड़का जो है वो महफूज है, चाहे वो बेचारा 5 साल का हो या 8 साल का हो, हम उसको बाहर कोई भी चीज़ लेने के लिए भेज देते हैं। इसकी वजह से उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जाके लड़कियों का एक्सपोजर है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, जैसे बच्चाबाजी है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रक अड्डों पे ज़्यादा लड़के हैं जो कि जो जिनसी जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम बनते हैं। लड़कों का दस्तियाब होना और बाहर उनका जो ज़्यादा एक्सपोजर है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, कोई निशाना बन रहा है इसके हवाले से। और इसकी थोड़ा सा आगे मैं एक बात बढ़ाऊंगा मैं कि क्योंकि इसमें जो अगर एज अगर देखी जाए ना, विक्टिम ऑफ एज, उसमें से 8 साल से लेकर 15 साल तक, ये क्योंकि बच्चे की एक ग्रोथ की उम्र होती है और इसी ग्रोथ में बच्चे जो है ना विक्टिमाइज ज़्यादा होते हैं। अच्छा इम्तियाज़, अगर हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपने एक नए ट्रेंड्स की बात भी की, महक ने भी नए ट्रेंड्स की बात की, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है और अब डार्क वेब के ऊपर जो है ऐसे ख़तरनाक गैंग जो है वो बच्चों को निशाना बनाकर बहुत सी वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला चल पड़ा है। तो हम टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए इन गैंग्स के ऊपर कैसे हम लोग जो है काबू पा सकते हैं ताकि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ट्रेंड जो है? अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बाकायदा एक स्पेसिफिक लॉ आ गया है
پہلے تو یہ لا نہیں تھا، کیونکہ 2015 میں جب یہ زینب کا واقعہ ہوا تھا، ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی نہ کوئی ہائپ کریٹ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ یعنی کہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش رہتا ہے. جب بھی کوئی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، جس طرح ایک زینب والا کیس ہوا ہمارے پاکستان میں اور اس کو کنوکشن بھی ہوئی، اس کے بعد ہی ہم یہ چائلڈ سیکشل ابیوز اور چائلڈ پورنوگرافی کا لا بھی آ گیا. اور اسی لا میں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ واقعہ ہوا تھا، ڈے بائی ڈے کیس جو ہے نا رپورٹ کم ہونے چاہیے، مگر اس واقعے کے بعد ڈے بائی ڈے کیس زیادہ ہو رہی ہیں. قوانین ہمارے پاس ہیں مگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا صرف فوکس قوانین کے عمل درآمد کی ضرورت ہے. مہک، ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں تو انہوں نے بتایا جیسے کہ جب تک کوئی ہائپ کریٹ نہیں ہوتی، اب زینب کا جو قاتل ہے وہ 14 دن کے بعد عوامی احتجاج اور اعلیٰ سطح کے نوٹس کے بعد پکڑا گیا، اور تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی 8 بچیوں کو نشانہ بنا چکا تھا، اور اس کے بعد کوئی جا کر اس پر عمل درآمد ہوا اور اس کو جلدی جلدی اسپیڈی جسٹس کی. تو ہم لوگ بحیثیت معاشرہ ہم ایک حادثے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے اس کو پریونٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی ہسٹری نکالیں تو یہ جب 100 لوگ بچوں کو جب ریپ کیا تھا جاوید اقبال نامی انسان نے، تب بھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی، تب کچھ لاز ہوئے. سو اگر ہم ہسٹری اپنی صرف معاشرے کی نکالیں، آپ کے ہر اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد کوئی نہ کوئی قوانین بنتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیزیں بنتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے سسٹمز کو اسٹرینتھن ہونا بڑا ضروری ہے. ہم سسٹم وائز چیزوں کو ذرا کم لے کے چلتے ہیں، لیکن جب تک کوئی پریشر گروپ نہیں ہوتا تب تک چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے سسٹمز کو کریٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کو obviously ہم سب کو مل کے بچوں کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے. بحیثیت معاشرہ میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز، ہم نے دیکھا کہ جب قصور کی زینب کا جب کیس آیا تو زینب الرٹ بل بھی اس کے بعد آیا، زینب الرٹ ایپ بھی آئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، قوانین بن گئے، اس کے بعد سسٹم میں ایسے کون سے گیپس جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں سے 3 مین رول ہیں. جب بھی یعنی کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی کرائم ہوتا ہے، خاص کر چلیں جو بھی ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کو لے لیں، سب سے پہلا رول ہوتا ہے پولیس کا، اس کے بعد ہوتا ہے جوڈیشری کا، اس کے بعد یعنی کہ ساتھ ساتھ جو بار اینڈ بینچ یعنی کہ وکلاء کا کردار، جوڈیشری کا کردار اور پولیس کا کردار، یہ پیرلل چلتے ہیں. سب سے پہلے جو ایف آئی آر کا مرحلہ ہوتا ہے، جو ایک انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ پولیس نے کرنی ہوتی ہے. اگر ہم یعنی کہ پولیس کے پاس جائیں یا پولیس کے پاس ایسا ڈیٹا تو پہلے ہے نہیں، اگر ہے تو یعنی کہ آئس برگ پہ ہے، وہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے. جو انویسٹیگیشن میں جو یہ فلاح جو یہ پیدا کرتے ہیں اس میں سے ملزمان کو فائدہ ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک اگر پولیس نے مکمل انویسٹیگیشن کی ہو یعنی کہ تفتیش کی ہو کیس کی اور وہ ملزم بچ گیا ہو، مگر کوئی بھی یعنی کہ تفتیش میں کوئی ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزمان بچ بھی جاتے ہیں اور وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں. اور جو ایک اور بات آگے بتاؤں گا، کیونکہ جو مہک نے بات کی جاوید اقبال کیس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور کیس ہوا تھا. بالکل. اس کی جب یہ ہسٹری جب ہم نے اس کی لی تو جاوید اقبال بچپن میں خود یعنی کہ یہ وکٹمائز رہا. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی یعنی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اگر ان کی پراپر کاؤنسلنگ نہ کی جائے، کل کو وہ ابیوزر بنتے ہیں. عمر بھر کے لیے ان کے نفسیاتی مسائل جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. مہک، ہم نے جیسے دیکھا کہ ایف آئی آر آپ کی مضبوط ہونی چاہیے ہے اور کچھ ایسے شواہد ہوں کہ تاکہ مجرم جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر کوئی بچہ جنسی درندگی کا شکار ہوا ہے، نشانہ بنائے، والدین کو فوری طور پر کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ شواہد اکٹھے کر سکے، ایک ایف آئی آر جو ہے مضبوط طریقے کی ایف آئی آر درج ہو سکے؟ دیکھیں، ایف آئی آر پہلے تو مینٹلی ریڈی ہونا ہے ماں باپ نے کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرانی ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا شرم اور غیرت کے جو چیزیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پولیس اسٹیشن تک نہیں ماں باپ جاتے، ایف آئی آر درج نہیں کراتے. سو یہ مینٹلی ریڈی ہونا کہ بھئی کوئی شرم کی اس طرح بات نہیں ہے، کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بلیم کیا جائے گا یا بچے کے اوپر بلیم کیا جائے گا. تو ماں باپ کا پہلے ریڈی ہونا. دوسری چیز جس طرح یہ بھی بتا سکیں گے کہ کون سی شک ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہے. جب ایف آئی آر لکھوائی جا رہی ہو تو ایف آئی آر ذرا دھیان سے کہ جو چیز ہوئی ہے اس کو ڈیٹیل میں، کب کیسے کس طرح ہوئی ہے وہ ڈیٹیل میں لکھوائیں. اکثر ایسا اس ٹائم پہ کیونکہ دیکھیں ایک ٹراما کی سچویشن ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کہ جو ایف آئی آر لکھی جائے وہ ڈیٹیل میں لکھی جائے، جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کلیئرلی دی جائے.
چاہے ان کو لگ رہا ہو کہ کوئی آس پاس والا ہو, کوئی ایسا رشتہ دار ہے, کوئی ہے جن ان کو لگتا بھی ہے نا, ان کو وہ ضرور تمام ڈیٹیلز جو دینی چاہیے اس کے اندر. اور ان جرائم میں تھوڑا سا اور میں اضافہ کروں گا کیونکہ میڈیکل بہت ضروری ہے, کیونکہ اینڈ ٹائم پہ اس میں جو ہے نا کوئی بھی ایسا اللہ نہ کرے واقعہ ہوتا ہے تو اس کا میڈیکل جو ہے نا وہ بچے کا یا بچی کا وہ میڈیکل جو ہے وہ ضروری تب کروانا ہوگا کیونکہ آپ نے میڈیکل کرانا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بچہ اس کو اپنی خاموشی توڑنی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی بچہ جو ہے جنسی درندگی کا نشانہ بنتا ہے, پہلے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے کچھ غلط ہو گیا, اپنے والدین سے چھپاتا ہے. اس میں سائلنس کے 3 لیولز ہیں. پہلے بچہ خود خاموش رہتا ہے, پھر اس کے والدین جو ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں, پھر تیسرے لیول کے اوپر میڈیا اس کو انڈر رپورٹ کرتا ہے, چونکہ میڈیا جو ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں, چونکہ میڈیا از اٹ سیلف اے بزنس. تو یہ جو 3 لیول آف سائلنس ہیں, ہم ان کو کیسے بریک کریں؟ نفسیاتی کونسلنگ کے تھرو, کیونکہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. بات وہی کروں گا کیونکہ ہمارے ججز صاحبان, ایک ججمنٹ آئی تھی 2013 میں, ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی. کوئی بھی ایسا ریپ وکٹم آتا ہے تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو, کوئی NGO, وہاں پر وکٹم کا پراپر طریقے سے ایک نفسیاتی کونسلنگ کروائی جائے. اس کے بعد پھر 164 کا اس کا فیمیل مجسٹریٹ کے سامنے بیان کروایا جائے. دیکھیں عدالتیں یا ہمارے لا انفورسمنٹ یہ تو ججمنٹ تو دے دیتی ہیں, امپلیمنٹ کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس سے آگے جو ایک انٹرنیشنل لا ہے, انٹرنیشنل لا بین الاقوامی قانون کی بات کروں گا, جو UNCRC یونائٹڈ نیشن چائلڈ رائٹس کنونشن, اس کی جو ایک یعنی کہ آرٹیکل ہے 34, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ باقاعدہ یعنی کہ دستخط کیے ہیں اور ریٹیفائی کیا ہے کہ ہم اس کو بچوں کو باقاعدہ فل طریقے سے قانونی طریقے سے پروٹیکشن دیں گے. بچوں کو تحفظ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل مہک, ہم اس پہ ابھی آتے ہیں. بچوں کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ہم کہاں کھڑے ہیں, ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کا جنسی استحصال کی جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو ہم ان کو محفوظ معاشرہ کیسے دے سکتے ہیں, اس سمجھ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے, ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. مہک, ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو اس تکلیف دہ تجربے سے گزرتا ہے تو بچپن کا تجربہ ساری عمر کے لیے نفسیاتی مسائل کا سبب بن جاتا ہے. تو بچوں کا جو ریہیبلیٹیشن میکانزم ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا میکانزم موجود ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں ریسرچ ہے ایسس کے نام سے, ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, جس میں یہ تک دیکھا ہے کہ جو بچہ بچپن میں چائلڈ ابیوز جس کے ساتھ ہو یا تشدد ہو جنسی, ایون اس کو ہارٹ ایشوز یا فزیکل ایشوز باڈی کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی زندگی میں آگے جا کے. ہمارے انفارچونیٹلی سائیکولوجیکل جو کاؤنسلنگ ہے ماں باپ کی اور بچے کی, ہم صرف اور صرف جب بات کرتے ہیں, اکثر ہم نے جب کیسز دیکھے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت ہی برا کام ہو گیا ہے اور تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے. سو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر, ہر تحصیل لیول ہسپتال کے اندر آپ کی کاؤنسلنگ سروسز موجود ہوں, کہ اگر کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچے کو بھی کاؤنسلنگ دیں اور بڑوں کو بھی دیں. پلس ہمیں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ بھئی چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے صرف اور صرف ریپ کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی ورائٹی ہے جس میں ایون وہ چیزیں ہیں جس میں ٹچنگ موجود نہیں ہے. سو ہم کس طرح, کس لیول, کتنی سیویریٹی ہے بچے کی, کس لیول پہ ہوا ہے, کس نے اس کے ساتھ کیا ہے. مہک نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ صرف جنسی استحصال بچے کا یہ صرف ریپ نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت ہی براڈ کیٹیگری ہے, اور بچوں کو بھی نہیں معلوم, ان کے والدین کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارا بچہ کس کرب سے گزر رہا ہے. امتیاز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمن میں ہمارا جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے سلیبس میں یہ باتیں شامل ہیں کہ بچے کو بتایا جائے کہ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہوتی ہے اویئرنیس. جب اویئرنیس سیشن یہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہیں, اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہیں, والدین کے لیے بھی ضروری ہیں, اور اس کے لیے یہ کم از کم پنجاب بورڈ, کیا پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, کم از کم ان کے کریکولم میں یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ اگر بچے کے یعنی کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بچے کی حفاظت کے لیے, یعنی کہ ہمارے ساحل کی تو ایک باقاعدہ ایک یعنی کہ بچوں کی حفاظت کے لیے ایک بکلیٹ ہے. ہم نے تو گورنمنٹ کو یعنی کہ سجیشن پیش کی تھی کہ بھئی یہ بکلیٹ جو ہے نا
آپ بچوں کے نصاب میں ڈالیں، وہ ابھی انڈر پائپ لائن میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جتنے بھی یعنی کہ یہ قوانین کی بات اگر کرتے ہیں، اگر قوانین کو دیکھا جائے، پہلے تو یہ تھا چائلڈ سیکشل ابیوز کوئی ایسا قانون بھی نہیں تھا 2015 سے۔ 2015-16 میں جو کرمنل لا امینڈمنٹ آئی، اس میں باقاعدہ چائلڈ سیکشل ابیوز 328A 328 سے کرولٹی ٹو چائلڈ، اس کا باقاعدہ اضافہ کیا گیا، اور چائلڈ پرونوگرافی اس کا بھی باقاعدہ اضافہ کیا گیا۔ اس میں باقاعدہ اب مکمل اس کی یعنی کہ منیمم سزا اس کی 14 سال ہے، میکسیمم سزا اس کی 20 سال ہے، اور اس میں 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپے فائن ہے۔ اچھا، قوانین موجود ہیں مگر ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا آگے ہماری سنوائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے بھی یا اٹھانا چاہیے کسی کے ساتھ یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ مہک، آپ کیا سمجھتے ہیں سلیبس میں کیسی تبدیلیاں کی جائیں، اساتذہ کو کس طرح کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ بچوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرے تاکہ بچہ اپنی حفاظت کر سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ میرا جنسی استحصال ہو رہا ہے۔ بچوں کو کیا اپنے حقوق پتہ ہے؟ دیکھیں، اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر بھی یہ چیز مینشن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم لائف سکلز ایجوکیشن کس طرح دے سکتے ہیں، یا بچے کو یہ اپنی ایج کے مطابق آپ چھوٹے بچے کو کس طرح کی انفارمیشن بتائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جہاں پہ ٹیچرز ایک بہت بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے، کیونکہ ایک واحد ایسا انسان ہے جو روز بچے کو دیکھ رہا ہے، وہ بیہیویئر بھی مانیٹر کر سکتا ہے، وہ فزیکل کوئی سمٹمز ہیں وہ بھی مانیٹر کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن کے اندر کہ کس طرح کچھ، دیکھیں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ کس طرح کی سائیکولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں جو چائلڈ ابیوز والے وکٹمز کے بچے ڈرے ہوئے کیسے سہمے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بہت کھیلتا ہے وہ ایک دم سے ڈرا ہوا سہما سا ہو سکتا ہے۔ کچھ اور چیزیں کہ وہ اگریسو کس طرح، کوئی بچہ بہت اگریشن میں ہو سکتا ہے، کافی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ٹیچر ٹریننگ کے اندر جو ہمارے ماسٹرز یا بیچلرز کے پروگرامز ہیں اس کے اندر ایک ماڈیول دے دیتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن کس طرح کر سکتے ہیں، تو ہم شروع میں ہی روک سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہی بات میں نے جیسے کہ اینڈ تک ہی پہنچے تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بچے کو اگر شروع میں اگر آپ شروع میں ارلی ڈیٹیکشن، جیسے مہک کہہ رہی ہیں امتیاز، ہم بھی اگر ان رپورٹس کا جائزہ لیں، آپ کی آرگنائزیشن نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے، تو ایک بڑی خوفناک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک بچہ کئی سالوں تک جنسی استحصال کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی وہ فرد ہوتا ہے، ایک ہی مجرم ہوتا ہے، وہ درندہ ہوتا ہے جس کو کئی سال تک نشانہ بناتا ہے، نہ اس کے والدین کی نوٹس میں وہ بات آتی ہے، نہ اس کے اساتذہ کو پتہ چلتا ہے، نہ ہی وہ مجرم جو قانون کے کٹہرے میں آتا ہے۔ تو ہم کیسے ارلی ڈیٹیکشن کریں؟ والدین کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اگر ایک بچہ اگر اس قسم کے اگر واقعات کا مسلسل اگر شکار ہو رہا ہے، وہ تو ٹراماٹائز ہو رہا ہے۔ اس میں بیسک ریزن یہ ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ گیپ ہے۔ اگر بچے اور والدین، اساتذہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر یہ گیپ فل نہ ہو تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں، اگر یعنی کہ بیٹیاں اگر ماں کی اگر فرینڈ ہوں، اگر بیٹے اگر باپ کے فرینڈ ہوں، تو اس معاشرے میں میرے خیال میں جرائم ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو بیہیویئر ایشو ہے نا، خاص کر والدین کا اور ہمارے اسکول میں اساتذہ کرام کا، یہ اتنا بھیانک ہوتا ہے نا کہ ہم اگر یعنی کہ باپ کم ہے، میں بحیثیت باپ ہوں، تو میرا رول اگر بحیثیت باپ کس طرح ہے؟ اگر میری بچوں کے ساتھ اگر کمفرٹیبل لیول زون نہیں ہے تو بچے پھر اگر یعنی کہ گھر میں بھی اگر کمفرٹیبل زون نہیں ہے تو پھر باہر بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب والدین سے اگر وہ شیئر نہیں کریں گے تو پھر یہ آہستہ یہ یعنی کہ بچہ ایک ٹراماٹائز میں چلا جائے گا۔ بچوں سے دوستانہ ماحول میں جب تک ہم بات نہیں کریں گے، اپنی دل کی بات آپ کو کیسے بتائیں گے؟ مہک، اسی پوائنٹ کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ایک بڑا ایکسلنٹ انیشیٹو ہے نادرا کا، جنہوں نے سیکس اوفینڈرز کا ایک آن لائن ڈیٹا بیس تیار کرنے کا کام شروع کیا ہے جو بچوں اور خواتین کا جنسی استحصال روکنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیکس اوفینڈرز جو رجسٹر کیوں نہیں ہو پاتے؟ کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہی بات ہے کہ ہمارا شرم اور حیا کا اتنا کانسیپٹ اندر ہمارے ہے کہ ہم جو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہے نا، وہ بھی نہیں بتائے گا کہ کون ہے مجرم، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ واپس آ کے وہ اس کو اٹیک کر سکتا ہے، کچھ اس کو ہارم کر سکتا ہے۔ لیکن سیکس اوفینڈرز رجسٹری اتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، بیکاز اگر وہی بات ہے، ایک بندہ ہے جس نے اتنے لوگوں کو، اتنے بچوں کو کیا ہے، اپنا شکار کیا ہے، اس کے بعد وہ کہیں اور جاتا ہے، کسی اور اسکول میں چلا جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے، اس کا پیچھے کا ریکارڈ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو یہ کرتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کے، جو پرانے کرتے جاتے ہیں، وہ
ایک اسکول سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے جاتے ہیں اور ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا. سو سیکس آفینڈرز رجسٹری جو ہے وہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک بندہ جو وہ ٹریس کر سکیں اس بندے کو. دوسری چیز یہ